बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 साल की उम्र में भी 20 साल के नौजवान लगोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, ये फल बुढ़ापे को रोकता है। हदीस नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरी हुई है, जहाँ से हमें दामन बचा बचा कर गुजरना होता है। रिफ़त चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन असूलों का पाबंद बनाएं। ज़िंदगी में काम आने वाली बेहतरीन बातें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो लंबी ज़िंदगी चाहता है तो वो सुबह को खाना जल्दी खाए और शाम को देर से खाए। अपनी चादर हल्की रखे और औरतों से मेल जोल कम रखे। पूछा गया कि हल्की चादर से क्या मुराद है? फरमाया कि कर्ज कम लिया करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि खाने की इब्तिदा और इंतहा नमकीन चीज़ पर हो तो अल्लाह ताला 70 किस्म के अमराज से हिफाजत फरमाते हैं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ाना अजवा खजूर के 7 दाने का इस्तेमाल पेट के तमाम कीड़ों को ख़त्म कर देता है, और जो शख्स रोज़ाना ताज़ा मुनक्का के 21 दाने खाता है वो मर्ज़ुल मौत के सिवा कोई जिस्मानी मर्ज़ ना देखेगा। और कहते हैं कि गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है, और यही अरब का मरगूब खाना है। और गाय का गोश्त बीमारी है, इसका दूध शिफा है, इसका घी दवा है, और इसकी चर्बी से इसकी बकदर बीमारी का अखराजात होता है। मछली चर्बी को पिघलाती है। इब्न तीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पूछा करते थे कि अरब किसी चीज़ को खाने की कराहत महसूस नहीं करते क्योंकि उनके पास खाने पीने की किल्लत रहती है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ों से कराहत महसूस करते थे, इसलिए आप पूछ लिया करते थे। और इस बात का भी एहतमाल है कि शरीयत में कुछ हैवानात हलाल हैं और कुछ हराम, और अरब किसी जानवर को हराम नहीं जानते थे। तो जो चीज़ भून कर या पका कर पेश की जा रही है इसके बारे में पूछ कर ही मालूम किया जा सकता था, इसलिए आप पूछते थे। मेज़बान की तरफ से जब खाना पेश कर दिया जाए तो जल्दी से खाना शुरू कर दें, इसलिए कि मेहमान की इज़्ज़त अफजाई इसी भी है कि जल्दी से उसके लिए खाना पेश कर दिया जाए, और मेज़बान की सखी होने की अलामत है कि वो जल्दी से खाने को कबूल करे, इसलिए कि उनके यहाँ अगर कोई मेहमान खाना ना खाए तो उसके बारे में बुरा गुमान करते थे। चुनाचे मेहमान पर लाजमी है कि वो मेज़बान के दिल को जल्दी से खाना शुरू करते हुए मुतमईन कर दे। खाने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, और बिस्मिल्लाह से मुराद खाने की इब्तिदा में सिर्फ बिस्मिल्लाह ही है। चुनाचे उम्मे कुलसूम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो अल्लाह का नाम ले, और अगर अल्लाह ताला का नाम लेना इब्तिदा में भूल जाए तो कहे बिस्मिल्लाहि व अव्वलु व आखिरु, अव्वल और आखिर अल्लाह के नाम से। इस तरह उमर बिन अबू सलमा से रवायत है कि मैं जब छोटा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा था और मेरा हाथ पूरी थाली में घूम रहा था, तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के अल्लाह का नाम लो, अपने दाएं हाथ से खाओ और जो तुम्हारे सामने है उसमें से खाओ। दाएं हाथ से खाना, मुसलमान पर दाएं हाथ से खाना वाजिब है, बाएं हाथ से खाना मना किया गया है। चुनाचे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी बाएं हाथ से ना खाए पिए, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। ये इस शक्ल में है कि जब कोई उज़र ना हो, लिहाजा अगर कोई उज़र हो जिसकी वजह से दाएं हाथ से खाना पीना मुमकिन ना हो, जैसे बीमारी या ज़ख़म वगैरह, तो बाएं हाथ से खाने में कोई हर्ज नहीं। नीज़ इस हदीस में इस बात की तरफ भी इशारा है कि इंसान उन तमाम कामों से परहेज़ करे जो शैतानी कामों से मुशाबियत रखते हों। अपने सामने मौजूद खाने में से खाना इंसान के लिए मसनून है कि अपने सामने मौजूद खाने में से खाए, और दूसरों के सामने से हाथ बढ़ाकर ना उठाए, और ना ही खाने के दरमियान में से, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबू सलमा से फरमाया था, लड़के अल्लाह का नाम लो, अपने दाएं हाथ से खाओ और जो तुम्हारे सामने है उसमें से खाओ। वैसे भी खाने के दौरान अपने साथ बैठे हुए अफराद के सामने से खाना खाना बुरी आदत है और मुरव्वत के ख़िलाफ़ है, और अगर सालन वगैरह हो तो साथ बैठने वाला ज़्यादा कोफ्त महसूस करेगा। उसकी दलील इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने के दरमियान में नाजिल होती है, इसलिए खाने के किनारे से खाओ, दरमियान में से मत खाओ। लेकिन अगर खाने की अशिया खजूरें और उस किस्म की दूसरी कोई अशिया हो तो उलमा के नज़दीक थाली वगैरह से हाथ के ज़रिए मुख्तलिफ़ खाने की अशिया ली जा सकती हैं। खाने के बाद हाथ धोना,
کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن رسلان کہتے ہیں کہ اشنان، ایک جڑی بوٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ دھونا بہتر ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا مستحب ہے، چاہے انسان باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے کے بعد کلی کرنا، کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسے کہ بشیر بن یسار سوید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صحبہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے صرف 3 اطراف سے ہی پکڑنا کافی ہے، اور اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑے تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو کھانا، اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ نیچے گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لے، اور شیطان کے لیے مت چھوڑے، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ اسی لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا۔ چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کھانے کی برکت چلی جائے۔ اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے، اور آپ نے ایک بار فرمایا اگر تم میں سے کسی کو لقمہ گر جائے تو اس سے صاف کر کے اس کو کھا لے، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لے، اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ کھانا کھاتے وقت ٹیک مت لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے، ان غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھونا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں اور نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور جب آپ گوشت کو بنا روٹی اور چاولوں کے کھاتے ہیں تو گوشت میں جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاولوں کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بے حد پسند تھا۔ آپ کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا تھا، اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا، اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل اور جگر کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ نبیذ ہر قسم کی جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور آج سے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے،
آپ کو مختلف قسم کی وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کے لیول کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں استعمال کرو، زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک جیسے امراض نہیں لاحق ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجور ہی ہے، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوا کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجور ہی ہوا کرتی تھی اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ 7 کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوراً طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغی ہو یا جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب آپ کھجور کو نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے، اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینے کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید ہے۔ جو کا دلیا اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی میں استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی اور غذا میں نہیں موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کے انزائمز موجود ہوتے ہیں جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، گھیا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کا سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہو، یقین مانیں وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ہاضمے کا مسئلہ ہے تو آپ کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بے جا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بے جا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس
بھی یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے مختلف قسم کے بھی مسئلے ختم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں، جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہی، تو انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتے ہیں، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنس اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند ہے، اور انگوروں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں صرف انگور استعمال کرنے سے۔ انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوگا، کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے، اور انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بے حد مفید ہے، اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یادداشت تیز کرتے ہیں، آپ کے سٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں، تو یہ بہترین کیسے نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رکھتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ 1 وقت کا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا، کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا، اور دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی ہیں، اگر صرف ان باتوں پر ہم عمل کر لیں، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے پر کنٹرول کریں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذاؤں کا علم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانیں اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔
لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اور یقین مانیں، جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔